अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं और हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ रहेंगी। अल्लाह पाक इसी तरह हँसता मुस्कुराता रखे और सोने पाकिस्तान को अल्लाह पाक इसी तरह आबाद रखे। मैंने कहा ज़रा मैं चेक कर लूँ साउंड, क्योंकि ये केबल एक दफ़ा मैंने निकाली थी सिस्टम की, उसको काम के यूज़ करने के लिए। वो दोबारा केबल लगाते हैं, कभी-कभी कनेक्ट करना पड़ता है वरना आवाज़ जो है वो गड़बड़ होती है। तो मैंने कहा मुझे याद आया ड्यूरिंग, तो मैंने कहा ज़रा इसको चेक कर लें। पाकिस्तान जो है वो सलामत रहे ता क़यामत रहे। इस वक़्त जो पाकिस्तान दुनिया भर का अमन बचाने के लिए और मईशत बचाने के लिए जिस तरह सरगर्म है, अल्लाह पाक इसमें पाकिस्तान को कामयाबी अता फ़रमाए। कुछ अहम पेशरफ़्त हुई हैं। पाकिस्तान की पस पर्दा सफारतकारी काम आ रही है, मुस्बत जोहर दिखा रही है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका के इत्माद साज़ी इक़दाम के तहत ईरानी जहाज़ वी तोस्का के अमले 22 अरकान को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। मुंतकिल किए गए अफ़राद को गुज़श्ता रात पाकिस्तान पहुँचे हैं। आज उन्हें ईरानी हकाम के हवाले किया जाएगा। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि ईरानी जहाज़ को ज़रूरी मुरम्मत के बाद पाकिस्तानी समुद्री हदूद के ज़रिए असल मालिकान के हवाले किया जाएगा। वापस जहाज़ की वापसी का अमल ईरान और अमेरिका के दरमियान के ताउन से जारी है। पाकिस्तान ने इस पेशरफ्त को मुस्बत एतमाद साज़ी करार दिया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सफारतकारी और मुकालमे की हमायत जारी रखेगा। अगर आपको याद होगा तो इसी जहाज़ को ज़ब्त करने के बाद ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले से पीछे हटा था और पाकिस्तान ने ये जो पोज़ीशन है ये दोबारा बहाल कराई है। देखें ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अगर उस वक़्त ईरान का ये जहाज़ कब्ज़े में ना लिया जाता, तो शायद दूसरा सेशन हो जाता और ये बात अब अमेरिका को और ट्रंप को कौन समझाए कि 2 ਵੀਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ 400 ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਫੀ ਸਨ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ अपनी-अपनी टिकटें और अपना-अपना होटल बुक करके आए सन। अब ना तो करेंगे उनके नुकसान की कौन भराई करेगा? भई तुमने उस जहाज़ को पकड़ा और आज तुमने उस जहाज़ को छोड़ दिया। तो फिर दरमियान में जो जितने मसाइल हैं, दरमियान में फिर जो फ़ौजें आमने-सामने हुई, इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो आई डोंट नो। हम अक्सर कहते हैं ना कि इंसान जो है वो जज़्बाती फ़ैसले करते हैं आपसी लड़ाइयों में, आपसी आपसी जो उनके लेन-देन के मामलात होते हैं। यहाँ पर अमेरिका जैसा मतलब कि खांग मुल्क जो है वो इस किस्म की बेवकूफ़ी कर रहा है, तो समझ से बाहर है कि भई आप कभी जहाज़ पकड़े हैं, कभी आप वहाँ से आकर जो रास्ता बंद कर देते हैं, तो कैसे मामलात ठीक होंगे? जंग आपने शुरू की है, ख़त्म आपने करनी है, ज़िम्मेदारी ज़्यादा आपकी है, ज़्यादती आपकी तरफ से हुई है। तर्जमान ईरानी फ़ौज का कहना है कि आबनाए हरमज़ की सलामती को मुकम्मल तौर पर सँभाले हुए हैं। आबनाए हरमज़ में नेविगेशन ईरानी मुसल्लह फ़ौज से राब्ते में रहकर की जा रही है और ईरानी फ़ौज का कहना है कि ईरान के किसी भी हिस्से में किसी भी सतह के खतरे का सख्ती से जवाब देंगे। अमरीकी बहरिया आबनाए हरमज़ के करीब भी ना जाए। अमरीकी जारहाना इक़दामात मौजूदा सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बनाएँगे। यही बात मैं कह रहा हूँ कि अमरीकियों की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि अमरीकी जो है वो वहाँ से उठकर आकर अगर इस इलाके की, और इस पे सिर्फ ईरानियों की तरफ से नहीं, अब इसकी तरफ से आपको यूरोप की तरफ से, इसकी तरफ आप एशिया के ममालिक जैसे कोरिया, चाइना और जापान जैसे मुल्क जो हैं, वो भी अब अमेरिका के आके सामने खड़े हो जाएँगे, भई ईरान ने तो बंद नहीं की हुई। अब आपने अपना हरमज़ बंद करके जो रास्ता रोका हुआ है और दुनिया अब ये तो जानबूझ के लग रहा है ना, कि जानबूझकर जनाब दुनिया को तंग किया जाए। देखें सर, इस वक़्त सिर्फ केएलएम और एयर फ्रांस, ये जो एक यूरोप की बड़ी, ये दोनों एयरलाइनें जो है, केएलएम जो है वो डच एयरलाइन है और एयर फ्रांस फ्रांस की एयरलाइन है। एयर फ्रांस ने केएलएम के 49% जो हिस्से से वो खरीदे हुए हैं, तो 49% की जो केएलएम की मालिक है वो एयर फ्रांस है। तो मतलब मुश्तरका बिजनेस है, एक ही कंपनी है। अब इस कंपनी को इस वक्त हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ रही हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि मशरक वस्ता के लिए एयर फ्रांस की और केएलएम की जो फ्लाइट्स हैं, जब से जंग हुई है तब से बंद है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पूरे यूरोप की एयरलाइनें दुबई नहीं जा रही, सिर्फ दुबई की एयरलाइंस इस तरफ आ रही हैं, तो गलत नहीं होगा। तो ये जो अरबों रुपए का नुकसान है, फिर उसके अलावा जो बिलियन, पता नहीं मैं अब गलत कह जाऊँगा, क्योंकि कल मैंने इसको इसको पढ़ा था, शायद ट्वीट नहीं किया था, पढ़ा था मैंने कि 6 बिलियन या पता नहीं 7 बिलियन का जो पेट्रोल है, जेट फ्यूल जो है वो जहाज़ों में इस्तेमाल होता है, वो उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 3 बिलियन से 4 बिलियन प्लस हो जाएगी इस साल। सिर्फ इस वजह से अब ये देखें, ये कंपनी का नुकसान है। जहाँ और फिर ये लोगों का भी नुकसान है। जो टिकट ₹300 की थी, वो टिकट अब ₹500 की मिल रही है।
تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنی چاہیے امریکہ کو، اور اس سے نکلنے میں دنیا کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اب دنیا بھی جو ہے وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور ایران کے موقف کو مزید تائید ملے گی کہ ایران جو کہہ رہا ہے وہ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ادھر وزیر اعظم نے وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے گزشتہ رات تفصیلی گفتگو کی، جس میں خطے کی مجموعی صورتحال، جاری کشیدگی، امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور فریقین کے درمیان مکالمے کے فروغ کے لیے اپنی جاری سفارتکاری کوششوں سے آگاہ کیا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان کی تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کو بھی سراہا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں اسحاق ڈار نے اس امر کا اعادہ کیا کہ مسائل کا پائیدار حل صرف بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ وزیر خارجہ پاکستان نے کہا کہ پاکستان خطے میں دیر پا امن، استحکام، باہمی احترام پر مبنی تعلقات کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا، رکھنی بھی چاہیے۔ اور دیکھیں یہ پاکستان کا پہلے دن سے موقف ہے کہ بات چیت کے ذریعے جو مسائل حل کیے جا سکتے ہیں وہ جنگ کے ذریعے کر کے آپ کتنا مطلب کیسے کر لیں گے جنگ کے ذریعے؟ ایران کے علاوہ امریکہ نے اس خطے میں بہت سارے ملکوں پر جنگ مطلب کی تھی نا، تو اس کے بعد اب عراق پہ قبضہ کیا، عراق والوں کے حوالے کر کے چلا گیا، شام کے ساتھ جو کیا، اس کے علاوہ افغانستان میں 20 سال بیٹھنے کے بعد بھی چلا ہی گیا۔ تو ایران کے ساتھ بھی جو حل ہے وہ مذاکرات ہیں، اور پاکستان جو اس میں، اب دیکھیں نا، پاکستان پہلے صرف مذاکرات میں سہولت کاری دے رہا تھا، اب پاکستان گارنٹیڈ بھی بن رہا ہے کہ پاکستان کی گارنٹی بھی ہے، پاکستان گارنٹی بھی دے رہا ہے دونوں ممالک دوسرے کو بھی، جناب وعدہ کاٹا ہوا تھے اسی تاڑے نال کھلوتے ہیں۔ لیکن ادھر ٹرمپ کی ذمہ داری اور ادھر جو پاسداران انقلاب ہیں ان کی ذمہ داری، دونوں ہی مشکل ترین جو ہیں کام ہیں، لیکن پاکستان پھر بھی اس پہ لگا ہوا ہے۔ ادھر ایک اور مثبت پیش رفت ہوئی ہے، اشارہ دیتی ہے کہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں اہم چیزیں ہو سکتی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ دنیا کے کچھ ممالک نے ہم سے اپنے جہاز نکالنے کے لیے مدد مانگی ہے۔ امریکہ پیر کی صبح آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو آزاد کرانے کی کوشش کرے گا۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ جب تک ہرمز سے نکلنے کے لیے محفوظ نہیں ہو جاتا، وہاں سے جہاز واپس جو ہے وہ نہیں جائیں گے۔ آبنائے ہرمز سے جہازوں کی محفوظ نقل و حرکت کے عمل پروجیکٹ فریڈم کا آغاز پیر کی صبح سے ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ ان ممالک کے جہاز میں ہے جو مشرق وسطی میں حالیہ تنازع میں شامل نہیں۔ اپنے نمائندوں سے کہا ہے کہ ان ممالک کو بتا دیں کہ ان کے پھنسے جہاز عملے کو آبنائے ہرمز سے نکالنے کی بہترین کوشش کریں گے۔ ہرمز سے جہاز کی آزادانہ نقل و حرکت کا مقصد ان کمپنیوں اور ممالک کو ریلیف دینا ہے جنہوں نے غلط کام نہیں کیا۔ ایران سے متعلق صدر ٹرمپ نے لکھا کہ میرے نمائندے ایران کے ساتھ بہت مثبت بات چیت کر رہے ہیں، اور ایران سے بات چیت کا یہ عمل سب کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مثبت بات کریں، اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس کو کھول رہے ہیں۔ ابھی آپ اپنے کچھ دوست ممالک کا کھولنے جا رہے ہیں جن کا تعلق نہیں ہے، کل ان کے بھی کھولیں گے جن کا اس جنگ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، کھولنا ہی پڑے گا۔ کب تک روک کر رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ میں ایک مثال دوں گا کویت کی۔ کویت ایک ایسا ملک ہے جو آپ یہ سمجھے کہ 90% جو اپنے اخراجات ہے وہ تیل سے پورے کرتا ہے۔ مطلب اس کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، وہ وہاں پر کوئی دوسرے کاروبار نہیں کرا رہے، کوئی کلین سازی نہیں کر رہے، کوئی وہ وہاں پر ایئر فریجر نہیں بنا رہے، وہاں پر وہ کوئی روم کولر نہیں بنا رہے، وہاں پر کوئی وہ روبوٹ نہیں بنا رہے، وہاں پر وہ کوئی ٹی وی نہیں بنا رہے، وہاں پر وہ کمپیوٹر نہیں بنا رہے، کچھ بھی نہیں بنا رہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے۔ ان کی جو تیل کی دولت ہے اسی پہ ان لوگوں نے آج تک تکیہ کیا ہے، اور 90% جو ان کا ملک چلتا ہے، جی ڈی پی جو ان کی آپ سمجھ لیں کہ 50 سے 70% جو ہے وہ ان کی تیل سے ہی چلتی ہے۔ اب تیل سے چلنے والی جی ڈی پی جہاں پہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے انہوں نے ایک بوند تیل کی جو ہے وہ نکال رہے ہیں، لیکن ایک بوند تیل کی انہوں نے ایکسپورٹ نہیں کی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ 2 ڈھائی مہینے سے جس ملک نے تیل کی ایک بوند بھی ایکسپورٹ نہیں کی ہو، اور اس کی جو اکانومی ہے 90% وہ تیل پہ کھڑی ہو، تو وہ کتنے دن تیل ایکسپورٹ کیے بغیر زندہ رہ سکے گا یا اپنے ملک کی معیشت چلا سکے گا؟ یہ میں آپ کو ایک ملک کی مثال دے رہا ہوں، کویت کی۔ اور اگر کویت کی یہ حالت ہے یا کویت کے لیے یہ مشکلات پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ باقیوں کی طرف چل جائیں۔ اب گلف کے معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ گلف میں جو ہو رہا ہے یا گلف میں جس طرح کیا جا رہا ہے یا جس طرح سے مطلب چیزوں میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ گلف کے لوگ وہاں پہ جو رہ رہے ہیں، خارجی رہ رہے ہیں، ان کی مشکلات کا تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کن مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اب
ظاہر ہے جن کا ملک ہے، ان کی مرضی ہے، وہ جیسے مرضی رہیں، جس کو رہنے دیں، جس کو جانے کا کہیں، جس کے ساتھ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ اس ملک کے مالک ہیں۔ دنیا کے بہت سارے کم کم ہی قانون ان پر لاگو ہوتے ہیں، ہر ملک ایک اپنا لاء ہے، اپنا قانون ہے، وہ جو اپنے ملک کے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام برائیاں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ٹرمپ کی لگائی ہوئی اس آگ کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اگر یہ ٹرمپ صاحب جنگ نہ لگاتے، اور اگر ٹرمپ صاحب یہ جنگ والے سائڈ پہ نہ آتے، جو اس بات کا ایڈوانٹیج لیتے تھے، کلیم کرتے تھے کہ انہوں نے جنگیں روکی ہیں، تو آج شاید یہ دن ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا۔ وزیر پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب میں 27 نئے سہولت بازاروں کی تکمیل کے لیے جولائی کا ہدف مقرر کر دیا ہے، جبکہ مختلف اضلاع میں 13 سہولت آن دی گو بازار بھی قائم کیے جائیں گے۔ 27 نئی سہولت بازاروں میں 1300 نئے کاروبار شروع ہو گئے، 600 سے زائد افراد کے لیے براہ راست ملازمت کے موقع پیدا ہوں گے۔ ان بازاروں کے قیام سے سالانہ 9 کروڑ سے زائد شہری مستفید ہوں گے۔ اب اندازہ کریں کہ 1300 نئے کاروبار شروع ہو سکیں گے، 600 سے زائد افراد کے لیے براہ راست ملازمت کے موقع پیدا ہوں گے، اور ان بازاروں سے جو قیام ہے اس سے 900 کروڑ سے زائد شہری۔ میں اکثر مثالیں دیتا ہوں، آپ ستھرا پنجاب کو دیکھیں، اس کے ایک تو آپ کو کام کرنے نظر آتے ہیں، ایک بیک سائڈ پہ بیٹھے ہیں۔ آپ محکمہ تعلیم کو دیکھیں کہ اس میں کتنے بچوں کو وہ اسکول جو ہیں وہ ان کو پرائیویٹ حیثیت میں دیے گئے ہیں، پھر انہوں نے کتنے اس میں ملازم رکھے ہیں، پھر اس میں کتنے انہوں نے ٹیچر رکھے ہیں۔ تو ایسے اگر آپ حساب لگاتے جائیں تو اینڈ آف ڈے پہ ملین آف لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں، صرف میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ سہولت بازاروں میں سبزیاں اور پھل اوپن مارکیٹ سے 40%، ڈی سی ریٹ سے 18% نرخ پر دستیاب ہوں گی، جبکہ ان کے قیام سے 8.5 لاکھ سے زائد گھرانوں کو 5 ارب 30 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ سہولت بازاروں سے مقامی سپلائی چین اور کاروبار کو فروغ ملے گا، جبکہ دکانداروں کی سیل میں 24% جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور منافع میں 23% اضافے کی متوقع ہے۔ سیل میں 24% اور منافع میں 23% جو ہے وہ توقع ہے۔ دکانداروں کو مفت بجلی، صفائی اور سیکورٹی سروسز میں مد میں سالانہ 53 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ جو اتھارٹی ہے سہولت بازار، اور ان کی اتھارٹی وہاں پہ بجلی بھی فری دے رہی ہے ان کو، وہاں پہ صفائی بھی کر کے دے رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے سیکیورٹی بھی دے رہے ہیں۔ رات کو 2 بجے تک بھی جو بازار کھلے ہوتے ہیں ان پر بھی سیکیورٹی وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر سہولت بازار کے مرکزی کنٹرول روم میں CCTV کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جائے گی، جبکہ 5 کلومیٹر کے اندر 40 منٹ فری ہوم ڈلیوری کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ بھکر، میاں والی، پاک پتن، راجن پور، مظفر گڑھ، منڈی بہاؤالدین، راولپنڈی، اٹک اور جہلم کی تحصیلوں سے نئے سہولت بازار قائم ہوں گے، جبکہ خانے وال، فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، بہاولپور، بہاول نگر، اکاڑا، سیالکوٹ، گجرات اور سرگودا میں بھی اس منصوبے میں شامل ہوں گے۔ اس طرح لاہور، جہلم، بھکر، راولپنڈی، قصور اور فیصل آباد کے مختلف تحصیلوں میں سہولت آن دی گو بازار بھی قائم کیے جائیں گے۔ سہولت بازار میں صاف ستھرے ماحول میں بہترین اشیاء فراہم کی جائیں گی، جبکہ پارکنگ میں بیٹھنے کی جگہ، بزرگ شہریوں کے لیے الگ کاؤنٹر، پینے کے صاف پانی، مسجد اور فیملی فرینڈ ماحول بھی۔ میں تو دیکھ چکا ہوں، اور آپ بہت سارے لوگ جو ہیں آپ میں سے مجھے بلکہ ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ کے یہ گرد ہے، اب لاہور میں ہے یا جن شہروں میں یہ بنے ہیں، وہاں پر کیا آپ نے کبھی وہاں پہ شاپنگ کی ہے؟ آپ اپنی گاڑی لے کے آتے ہیں، سامنے گاڑی کھڑی کرتے ہیں، سبزی بھی وہاں سے مل جاتی ہے، فروٹ بھی وہاں سے مل جاتا ہے، اور آگے جائیں تو آپ کو گوشت بھی مل جاتا ہے، بلکہ گروسری کی دکانیں بھی اندر ہیں، اور کنٹرول ریٹ ہے، اور تازہ سبزیاں ہیں، اور وہاں پہ کوئی بارگیننگ نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی وہاں پہ جاتے ہیں، ریٹ لگے ہوئے ہیں، اس کے مطابق فریش سامان لیتے ہیں، بیچنے والا بھی خوش ہے، خریدنے والا بھی خوش ہے۔ گاڑی کھڑی کر کے ڈر سے، خوف سے نہ، سونی صاف ستھری جگہ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے، اور جو فیملی گھنٹہ گھنٹہ شاپنگ میں لگاتی ہیں، ان کے بچوں کے لیے اور ان کے لیے بیٹھنے کے لیے بہترین جگہ بنی ہوئی ہے کہ آپ بیٹھ کے یہاں پہ بلکہ ایون بچے جو ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں۔ فیصل آباد کے حوالے سے تھا جو ماس ٹرانزٹ فیصل آباد کا منصوبہ ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ جناب اب مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ لے آئی ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں ایک بڑا منصوبہ بننے والا ہے۔ آنے والے دنوں میں گجرانوالہ جو ہے وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ اس پہ کام شروع ہو گیا، گجرانوالہ منصوبے پہ، ماس ٹرانزٹ پہ، اور فیصل آباد جو ہے وہاں پہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ مطلب یہ کوئی 20-22 اسٹیشن بنیں گے، اور اس کا جو فاصلہ ہے 22-24-25 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، ہر کلومیٹر کے بعد ایک اسٹیشن بنے گا۔ اسٹیشن انڈر گراؤنڈ ہوں گے، سائڈوں پہ آپ کو باقاعدہ طور پہ جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر ممکن ہے وہاں پر درخت لگیں گے، سمجھ لیں کہ آپ جنگل لگیں گے، تاکہ وہ جو آب و ہوا ہے وہ بہتر ہو سکے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسافر اس ماس ٹرانزٹ منصوبے سے ٹریول کریں گے سستے کرائے سے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں ہر شہری کا حق ہے کہ وہ سستا جو ہے وہ سفر کر سکے۔ اگلے الیکشن سے پہلے فیصل آباد میں
جہاں مریم نواز کے بہت سارے کام آئیں گے، وہاں پہ مریم نواز فخر سے بتا سکیں گی کہ یہ جو ماس ٹرانزٹ منصوبہ ہے یہ بھی ہم نے شروع کیا، اور اس پہ جو لاکھوں اسٹوڈنٹ، لاکھوں بچے، لاکھوں مزدور، لاکھوں فیکٹریوں میں یا پھر لاکھوں دکانوں میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں سستا سفر کر رہے ہیں، وہ بھی مریم نواز کو دعا دیں گے۔ اس وقت جو گھنٹہ گھر کے جو پاس کچہری بازار ہے، یا جو ایک فیصل آباد کا مشہور ہوا پڑا بازار، اس وقت ہر طرف ہمیں وہی نظر آ رہا ہے۔ کیا خوبصورت جگہ بنائی گئی ہے، دونوں سائڈوں پہ خوبصورت ایک جیسی یورپین سٹائل کی دکانیں اپڈیٹ کیا گیا، دکانیں اور دکاناں دے متھیاں نو، دکاناں دے اوتے لکھے ناواں نو ایک جیسا بنایا گیا ہے۔ آگے گزرنے والا بہترین ٹائلیں لگا کے خوبصورت رستہ بنایا گیا ہے، درمیان میں پول لگا کر یورپین سٹائل کی لائٹیں لگائی گئی ہیں، اور اس کے بالکل درمیان میں سبز جو ہے گرین بیلٹ لگائی گئی ہے، جو سائڈوں سے بند کی گئی ہے، اندر کہیں کہیں سے گزرنے کا رستہ بنایا گیا۔ یہ خوبصورت سما پیدا کر رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے فیصل آباد کے ہیں اور آپ لوگ نہ وہاں پر نہیں گئے تو ضرور جائیں، دیکھیں، گاڑی کھڑی کریں، اندر جائیں، اور اندر جا کے بچوں کے ساتھ شاپنگ بھی کریں، اور مریم نواز کے اس خوبصورت فیصل آباد کے تحفے کو ضرور انجوائے کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری ہمیشہ کی طرح بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، اور اپنا جو لائک کا بٹن ہے وہ کوئی کنجوسی نہیں کرنی۔ تھینک یو ویری مچ۔